बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त ख़बरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा ख़बरों का अंबार लगा हुआ है। और एक ख़बर जो मैं पिछले कोई 2 व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो ख़बरों की ज़्यादती की वजह से और वक्त की किल्लत की वजह से वो डिस्कस नहीं हो पाई। वो भी डिस्कस करेंगे और वो ट्विटर हैंडल या ट्विटर अकाउंट के मुतल्लिक है, इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। और इसके अलावा DGSPR की ये ख़बर है, उनकी सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू थी और उस पर उन्होंने बड़ा दो टोक बातें की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी आगे चल के। जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है, इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद हुआ है, उसकी उन्होंने वजाहत की है। जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में वजाहत की है। इसके अलावा इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए इमरान खान साहब की बहनें, उनके वकला और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पूरे 400 अफराद के साथ अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और धरना दिए हुए हैं। क्या उनका धरना कारगर साबित होगा कि नहीं होगा? मौलाना फजल रहमान साहब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बोल रहे हैं और भी बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं। तो जनाब, मामला ये है कि पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि वो सबसे अहम और बड़ी खबर है, वो DGSPR की खबर है। DGSPR साहब ने आज पाकिस्तान के चुनिंदा बड़े सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की, उनको ब्रीफिंग दी और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की फ़ौज बरसरे पेकार है, हुकूमत जिस तरह से एक्टिव है, इस सिलसिले में ये सारी ब्रीफिंग थी। और इस ब्रीफिंग में उन्होंने कल जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, ये भी सवाल हुए और इसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि पाकिस्तान जब भी किसी मुल्क के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो खुल के उसका ऐलान करता है। लुक छुप के ये हम काम नहीं करते, छुप छुपा के एलानिया ये काम होता है। और हमारी वैसे भी दुश्मनी अफ़गान हुकूमत के साथ है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से है, अफ़गान अवाम के साथ नहीं है। क्योंकि जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो हमने पहले भी जिक्र किया था, जो मीडिया है, इंडियन सोशल मीडिया, वहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं, कुछ फुटेजेस लगाई जा रही हैं। अब ये इंफॉर्मेशन का ऐसा दौर है कि जिसमें आप पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ अपलोड की गई है या जो चीज़ वीडियो क्लिप्स के ज़रिए शेयर की जा रही है, उसकी जो हकीकत है वो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क उसका रहता है। एक तो फेक टेक्नोलॉजी बहुत आगे, डी फेक टेक्नोलॉजी। दूसरा ये कि वाक़यात पता नहीं कब के होते हैं और वो कब के नहीं होते, उनको पुराने वाक़यात को नया करके बयान कर दिया जाता है। और ये भी कोई पता नहीं कि ये हो सकता है कि ये ताज़ा कोई वाक़या हो, लेकिन ये अब किस वजह से या इसके इनके कातिल कौन है, ये किस तरह इनकी अमवात हुई, ये एक बहरहाल अपनी जगह के ऊपर सवाल होगा। क्योंकि किसी भी वीडियो क्लिप में कहीं पर भी ये साबित नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है ये वाला, लेकिन साबित नहीं होता। कहना आसान है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो क्या उसको हम कहते हैं, वो फिल्म करना, उसको वो फिल्म नहीं की गई। तो जो DGSPR साहब हैं, इन्होंने जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने कहा कि जी के तालिबान रजीम से हमारा मसला है, अफ़गानिस्तान के अवाम से नहीं है, और पाकिस्तान जब भी वहाँ हमला करता है इसका बाकायदा ऐलान करता है। अब ये जो गुफ्तगू है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए ये वाली सारी बातें कही थी। और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों के ठिकानों के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे, ये पाकिस्तान का मुतालबा है। और उन्होंने वाज़े किया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक बातचीत के बग़ैर अफ़गान तालिबान रजीम से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सरहद पार दहशत गर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। अफ़गान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का जो गठजोड़ है, इसको तोड़ने की ज़रूरत के ऊपर भी ज़ोर दिया। और बाकी जो है, एक सवाल उनसे ये भी किया गया, बाकी मैं तफसील आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। जो अहम तरीन बात है, ये लोग मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है वो आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और वो किसी भी वक्त उसका फ़ैसला आ सकता है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जी कि ये खालिस्तान एक कानूनी और अदालती अमल है, तो इसलिए इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, इनके ऊपर इनसे गुरेज़ किया जाए। और जब ये वाली कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, जो अदालती कार्रवाई है, तो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसमें छुपने छुपाने वाली कौन सी बात है। तो आगे चल के DGSPR ने ज़रा तफसील शेयर की है। उन्होंने जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उन्होंने बताया कि 4910 इस वक्त तक ऑपरेशन किए जा चुके हैं
اور 4 نومبر کے بعد سے اب تک کل 206 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ شب، وہ ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں، کہ افغانستان میں پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے شہریوں اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رہیں گی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی سلامتی کی اولین ترجیح ہے۔ احمد شریف صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان میں خود کش حملہ کرنے والے سارے ہی افغان ہیں اور اس کی پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہوتے ہیں۔ اور احمد شریف صاحب نے یہ بھی کہا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، کہ جب فیض حمید صاحب کے بارے میں جو تفصیلات آئیں گی تو پھر، یا جب فیصلہ آئے گا تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو جو ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا ہے اس پریس بریفنگ کو، اس میں جو بات کہی گئی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کچھ اعداد و شمار ہیں جو یہاں پر زیادہ رپورٹ کیے گئے ہیں ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے، کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 1387 آپریشنز ہوئے ہیں اور بلوچستان میں 3485 آپریشن ہوئے ہیں۔ اور ان آپریشنز میں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن صرف بلوچستان میں اور کے پی میں نہیں ہو رہے، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں تو ہو ہی رہے ہیں۔ اور ان آپریشنز میں ابھی تک 11 جو ہیں وہ ایف سی کے اہلکار اور 14 سویلینز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اور جبکہ 210 دہشت گرد ان آپریشنز میں مارے گئے ہیں رواں ماہ نومبر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو یہ انہوں نے بات بتائی، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم نے جو اسمگلنگ کی روک تھام کی ہے، اس سے ابھی تک 20.2 ارب روپے جو ہے وہ، یہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی روکی گئی، اتنی مالیت کی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ بارڈر کے اوپر جو اسمگلنگ ہے یہ روکنا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ تو صوبائی حکومت کا یہ کتنا کام ہے، کتنا کام نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کے تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر جا کے وہ کیا کہتے ہیں جی، پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارا جو یہ ہے نا، یہ والا ایسٹرن بارڈر، یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے باڑ لگائی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بھی اسمگلنگ کے اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، ڈرونز کے ذریعے ہو جاتی ہے، اور بڑی مزے مزے کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈرونز کے ذریعے ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کس کس چیز کی۔ یہ جو گائے بچھڑے اس طرح کے جو جس کو لائف سٹاک کہتے ہیں، یہ بھی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ چلیں، اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کیا بات کرنا۔ اچھا جی، اب جو ہے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابتدا میں کہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی عمران خان صاحب کی دیگر بہنیں اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی، پچھلے ویکینڈ کے اوپر بھی وہ وہاں پر موجود تھیں، اور یہ الزام ہے کہ جو متعلقہ ایس ایچ او ہیں انہوں نے وہ اٹھ نہیں رہی تھی، تو وہاں پر ایک پانی کا وہ جو ٹینکر پڑا ہوا تھا تو وہ اس کا نل کھول دیا، اور تاثر یہ پھیلا کہ جس طرح شاید واٹر کینن کے ذریعے وہاں پر ان کے ذریعے پانی پھینکا گیا ہے، جو احتجاج یا ملاقات کے امیدوار تھے اور ملاقات نہ ہونے کی صورت میں وہ احتجاجاً دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن وہ واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکنا باقاعدہ ایک تشدد ہے، اور ویسے پانی یعنی نل کھول دینا وہ ایک تھوڑی سی بدتمیزی آپ کہہ لیں، کہ ایک انسان کا خیال نہ کرنا، یا پھر ایک شرارت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ والا کام ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ جی وہ غلطی سے ہو گیا تھا، لیکن غلطی سے نہیں، اس طرح کے کام ہوتے، یہ پلاننگ کے تحت کام ہوتے ہیں۔ لیکن شور بڑا اٹھا تھا پچھلی دفعہ کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، اور پھر جو نرین صاحبہ ہیں ان کو جو خواتین پولیس اہلکار تھی انہوں نے پکڑ کے گرفتار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں سے اٹھ نہیں رہی تھی، تو پریکٹس ہے کہ وہ ان کو اٹھا کے زبردستی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اور چکری کے پاس جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے اسی طرح کی بدمزگی ایک ہو گئی تھی، بڑی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شور اٹھایا کہ جی کہ یہ خان کی بہنوں کے ساتھ، بھئی اس ریاست میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ چلن تبدیل ہونے چاہیے۔ کیا باقی لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ والے کام نہیں کیے گئے تھے؟ کیے گئے تھے، کس سے ڈھکے چھپے ہیں؟ تو اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح تشدد بھی کیا گیا تھا۔ یہ کام ہوتے رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ہونے چاہیے یا ان کو اپریشیٹ میں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا تھا، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، خان صاحب کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ اگر ہو گیا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، شاید اب اس سین کو یا اس طرح کے
واقعے کو رپیٹ ہونے سے بچانے کے لیے اب جو انتظامیہ ہے وہ ذرا صبر سے کام لے رہی ہے. پچھلے یعنی کوئی 5-6 گھنٹوں سے آلموسٹ جو ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں. 400 پورے 400 میرے پروڈیوسر صاحب ہنس رہے تھے 400, اور وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ یہ 400 لوگ آگے ہیں, سردی ہے, اڈیالہ جیل ہے. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, میں نے کہا حضور اندر جو ہے بقول شخص اڈیالہ جیل کے اندر عالم اسلام کا واحد سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید پڑا ہوا ہے. اور 4 نومبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی نورین صاحبہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور 4 نومبر سے آج 25 نومبر ہے, تقریباً 21 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو بھونچال آیا ہوا ہے, یہ بھونچال اگر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر اگر وہ ٹرو لیڈرشپ ہے, اگر وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, تو پھر اب تک تو وہاں پر 4 لاکھ کم از کم بندہ ہونا چاہیے تھا. ویسے میرا تو خیال ہے کہ 4 کروڑ بندہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے 4 کروڑ جو ہے وہ بڑی ایک کہہ لیں کہ افسانوی سی بات لگتی ہے. لیکن چونکہ 90% سیٹیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے جیتی تھی 2024 کے انتخابات میں, اور چونکہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس وقت پاکستان کے یعنی کہ قائد اعظم سے بھی زیادہ وہ مقبول لیڈر ہیں بقول پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ سوشل میڈیا گروپ ہے, یہ جنون گروپ, ان کے بقول کہ وہ قائد اعظم سے بھی زیادہ پاپولر لیڈر ہیں. اور پتہ نہیں وہ ولی پیغمبر اللہ معاف کرے کہ ان کو کون کون سے وہ خطابات دیتے ہیں, اور ان کے جو ہم جیسے جو دنیا دار قسم کے ان کے ساتھی ہیں ان کو صحابہ کے برابر نعوذ باللہ درجہ دیتے ہیں ان کے سوشل میڈیا والے سارے لوگ. تو عمران خان صاحب کے لیے 400 بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے ان حالات میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پھر گئے تیل لینے. تو میں وہ پروڈیوسر صاحب کی تو میں نے غلطی جو ہے غلط فہمی ہے وہ دور کی ہے, پتہ نہیں آپ کی غلط فہمی یہ دور ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی. تو علیمہ بی بی, نورین صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ جو ہے وہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 بہنوں میں سے کسی ایک بہن کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, ادروائز جو ہے کام تیت ہے, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. وہ اوائڈ کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے اٹھانے سے یا پھر کوئی دیگا مشتی ہونے سے, نعرے بازی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ابھی میری شبیر ڈار صاحب سے وہ موقع پر موجود تھے, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یار کہ ابھی جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں, تو دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. اور 400 بندہ ہے اور 400 آدمی کو ٹیگل کرنا, ہینڈل کرنا, یہ پنڈی پولیس یا اڈیالہ پولیس یا اسلام آباد پولیس, آپ جس کو بھی اس کے کھاتے میں ڈالیں, ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات کہ 400 موبائل وہاں پہ ضرور ہوں گے, بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے موبائل. تو وہ ویڈیو شیڈیو بنانے کی اور یہ آپٹکس جو ہے یہ کریٹ کرنے کی وہ پوری کوشش کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کل ایک پاکستان کے بڑے صحافی نے کہا تھا کہ اگر موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف سیاست نہیں سیکھتی, محض جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پارٹی کے طور کے اوپر ایکٹ کرتی ہے, تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. کیونکہ فتح جو ہے وہ چاروں طرف اس کے ڈونگرے بج رہے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ قابو کر لی گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جس سے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ سیاسی طور کے اوپر حکمت اور دانش کے ساتھ چلے تو یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا سوشل میڈیا مائنڈ سیٹ سے نکلے, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا رخ بدل جائے اپنا, پاکستان کی ریاست کا رخ بدل جائے, پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جائے. ادروائز جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ فتح ہی سمجھے آپ. یہ ان صحافی کا کہنا تھا, میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ہے وہ تھوڑی دیر تک خبریں آ جائیں گی کہ وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب ایک اور بات کہ یہ جو آئینی عدالت بن گئی ہے, جو اگلی خبر ہے, آئینی عدالت کے بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, جو کاغذوں میں چیئرمین ہیں, انہوں نے ریلوے کے ایک کیس میں وہ پیش ہوئے تھے آئینی عدالت کے روبرو. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بہت سے صحافی, ان میں ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست بھی شامل ہیں, اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے کھڑے ہو کے باتیں کی کہ جی یہ دیکھیں شرم آنی چاہیے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین ہے
اور اپنی وکالت کے چکر میں یہ پہنچا ہوا ہے آئینی عدالت میں۔ تو آج میں آپ کو ان کے اوپر جو تنقید کر رہے تھے وہ تنقید ذرا سنبھال کے رکھیں، کیونکہ ان کو مزید تنقید کرنی پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے تاحال آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے انہوں نے آئینی عدالت کے باہر پہنچے تو صحافی نے ان سے پوچھی کہ کیا پی ٹی آئی نے آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ حیران ہو کے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، پارٹی میں مشاورت کریں گے، عدالت اب قائم کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی قید تنہائی کے حوالے سے درخواست بھی لگنی ہے، فیصلہ کریں گے کہ ایک عدالت کو ہم نہیں مانتے تو اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو، 26ویں آئینی ترمیم کو یہ نہیں مانتے، آئینی عدالت کو یہ نہیں مانتے، بائیکاٹ کہتے ہیں کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے، اجازت تو آئینی عدالت نے دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا بائیکاٹ کر دیں گے تو جناب چاچے منہ دی عدالت جان گے، کتنے جان گے، کون سی عدالت میں جائیں گے؟ سر کسی اور کوئی عدالت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں پالیٹکس، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ افیئرس۔ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر رہ کے اگر آپ نے سیاست نہیں کرنی، آپ نے کوئی انقلابی اور ہوائی قسم کی سیاست کرنی ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا، آپ لگائیں عوام کی عدالت وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر، اور جو بیرسٹر گور صاحب جج بنے یا بیرسٹر سیف صاحب جج بنے، وکیل بن جائیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اور جناب پٹیشنر بن جائیں عظمیٰ درین صاحبہ یا پھر کی نادا شاندانہ گلزار صاحبہ یا مشال یوسف زئی، اور کہ جی عمران خان کے خلاف بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو عمران خان کو آپ جو ہے وہ پاکستان کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیں۔ مرضی ہے نا، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ نہ ٹاڑی عدالت دی چلنی کتے، نہ ٹاڑی عدالت دی مننی کسی نے، تو اپنی عدالتاں لا کے کام نہیں ہوندے۔ سسٹم جو اسٹیٹ کرافٹ کے اندر رہ کے آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں، سمجھنے پڑتے ہیں آپ کو۔ یہ اگر 26ویں 27ویں یعنی ترمیم ناقابل منظور تھی تو بھائی جان پھر حالات وہ والے پیدا نہ کرتے کہ یہ عدالتیں بنتی، یہ ترامیم آتی، کینیڈا میں رہتے۔ تو یہ تو تباہی جو پھرنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ پھر رہی ہے۔ آگے چل کے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا۔ سہیل افریدی صاحب اگلی خبر، وہ آج پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی دھمکیاں شمکیاں دی تھی، الیکشن کمیشن میں ان کی آج پیشی تھی اور وہ ان پرسن پیش ہوئے۔ ان کے وکیل ایڈوکیٹ جو کے پی حکومت کے ہیں، وہ ایڈوکیٹ جنرل، وہ بھی پیش ہوئے، اور وہاں پر ان کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ڈان کی میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ آج پیش ہوئے تھے NA 18 ہری پور کے ضمنی انتخابات کے دوران انتخابی جلسے سے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، اور یہ بھی ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے وہ انتخابی کسی مہم میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، تو انہوں نے، ایک یہ الزام ہے، دوسرا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو ڈرایا اور دھمکایا۔ تو اب یہ والا نوٹس لیا ہوا تھا چیف الیکشن کمیشن کا، ان کے ہاں درخواست تھی، پینڈنگ تھی، اور الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے کیس کی آج سماعت کی۔ سہیل افریدی صاحب کے وکیل علی بخاری بھی الیکشن کمیشن میں موجود تھے۔ الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے وکیل علی بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ اچھا جی، وہ وکیل بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک طرف تو ظاہر ہے کہ اپنے موکل کو، سہیل افریدی صاحب کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا، ساتھ ہی انہوں نے لگتے ہاتھ انہوں نے کہا کہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک درخواست جمع کرا دی، تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست جمع کراتی انہوں بعد وینے ہیں، پہلے تسی میدان دے وچ آؤ۔ تو وہ بہرحال مزید کاروائی، وہ آرگومنٹس وغیرہ ہونے کے بعد ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ کب آئے گا فیصلہ اور کیا فیصلہ آئے گا یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ جتنا مرضی لیتھل ہو، یہ عدالتوں کے میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جناب فارغ کر دیے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس کے بعد باقی عدالتیں بھی موجود ہیں، وہاں پر یہ اپیل جانی ہوتی ہے۔ آخری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نا جی، وہ یہ ہے کہ حکومت نے عمران خان صاحب کا ٹویٹر بند کروانے کے لیے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس میں جو متعلقہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے پاس اندر جیل میں کسی قسم کا موبائل نہیں ہے، نہ وہ وہاں سے اپنا ٹویٹر جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور بھی ان کے پاس موبائل کے علاوہ اور کوئی گیجٹ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے
وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ کسی سے ڈکے مطلب کسی سے پردے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. جبران الیاس صاحب وہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ اب تو ٹویٹر ہینڈل نے ایک بڑی نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں متعارف کروا دی ہے. یہ ٹویٹر یا جو ایکس اکاؤنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ جائیں کسی کا بھی, آپ نے مثال کے طور کے اوپر میرا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جائیں, کلک کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں پہ رجسٹرڈ ہے اور کہاں سے وہ آپریٹ ہو رہا ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا, چکر ہی کوئی نہیں ہے گا. تو یہ جناب پروفائل کے اوپر آپ جائیں, پروفائل کے اوپر جا کے آپ یہ چیک کریں اکاؤنٹ. تو ہوا یہ کہ جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے وہ, کیونکہ یہ کہاں سے بات شروع ہوئی, یہ بات شروع ہوئی کہ ہمارے دوست ہیں جناب احمد نورانی صاحب, انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی بات سے مجھے وہ جو واقعات کی چین ہے وہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک دو دن پہلے جو ہے ہمارے دوست احمد نورانی صاحب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ نکال کے انہوں نے نا شیئر کیا اس کی تفصیلات کے جی کہ یہ بیسیکلی انگلینڈ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے, یہ رجسٹر بھی ادھر سے ہے اور وہیں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. اب ان کو احمد نورانی صاحب کو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک اور انگلینڈ کی صحافی ہے, میں نام بھول رہا ہوں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اسرائیل سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں تو وہ ڈیٹ ہے عمران خان صاحب کے جوائن کرنے کی 2010. اکاؤنٹ بیسڈ ان ویسٹ ایشیا. ویسٹ ایشیا جو ہے اس میں اسرائیل یا یہ جو عرب ممالک ہیں, عرب خلیج جس کو کہتے ہیں خلیج عرب, وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور اسرائیل سے آپریٹ ہو, امریکہ سے آپریٹ ہو, چکر ہی کوئی نہیں ہے گا سر. اور اسرائیل کے ساتھ عمران خان صاحب کی محبتیں کوئی نئی نہیں ہیں. اچھا جی, ویریفائڈ ہے 2014 سے, یوزر نیم چینجز 0 اور کنیکٹڈ وایا ساؤتھ ایشیا ایپ سٹور, یا یعنی یہ کنیکٹڈ وہاں سے ہے. اب یہ جو ہے اس کے مختلف مراحل اور طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی ان کو آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ پاکستان کے اندر رہ کے آپ کو بعض اوقات چیزیں سرنڈر کرنا پڑ جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب بڑے ہوشیار چلاک آدمی ہیں, 2010 سے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں, میں نے ان کا دیکھا تو نواز شریف صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یونائٹڈ عرب امارات میں بیسڈ کرتا ہے, وہاں سے ویریفائڈ ہے 2022 سے. سٹارٹ انہوں نے کیا ہے 2020 سے, یعنی کہ یہ عمران خان صاحب سے 10 سال پیچھے ہیں سوشل میڈیا میں. حساب لاؤ, 10 سال پیچھے ہے عمران خان صاحب سے نواز شریف صاحب. اور یہ کنیکٹڈ وایا ہے یونائٹڈ کنگڈم سے. اچھا جی, مریم بی بی نے یہ جو جوائن کیا ہے وہ 2012 میں, یعنی کہ یہ عمران خان صاحب سے 2 سال لیٹ ہے. اور اکاؤنٹ بیسڈ ہے پاکستان, ویریفائڈ سنس مارچ 2014, کنیکٹڈ وایا یونائٹڈ کنگڈم ایپ سٹور. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح میں نے چیک کیا جناب نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور میں نے چیک کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے وہ اللہ آپ کو بھلا کرے, وہ جوائنڈ ہے 2011 سے, یہ عمران خان صاحب سے 1 سال لیٹ ہے. ویریفائڈ ہے 2014 سے, اور اس کے علاوہ ان کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آ رہی. یہ میرا خیال ہے زیادہ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایم ہی چلتے چلتے شیئر کر دوں. یہ پاکستان سے آپریٹ کرنا, پاکستان سے باہر آپریٹ کرنا, پاکستان کے لیڈروں کا اس انداز سے بیہیو کرنا بیسیکلی مسٹرسٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر, بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کیونکہ اختیار اور چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بیس کرتی ہیں, لائے کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ جس طرح اپنی آل اولاد کو پاکستان سے باہر محفوظ تصور کرتی ہے, اسی طرح یہ اپنا سب کچھ پاکستان سے باہر محفوظ تصور کرتی ہے. چینج اس وقت آئے گا جب ان کے سٹیکس پاکستان کے اندر ہو گئے. اتنی سی بات ہے, آخر پہ میں نے کر دی. بہت سے لوگوں کو بری لگے گی, لیکن اب یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ ان کے سٹیکس پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے, اور اس میں قصور کس کا ہے یہ پھر کبھی کریں گے. یہ ٹاپک ویسے بیٹھک کا ہے تو وہیں پر اس کو ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।